बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। अपोजिशन का बानी पीटीआई की सेहत पर शुरू होने वाला एहतजाज तो खत्म हो गया, लेकिन हुकूमत और पीटीआई में लफ्जी जंग अभी भी जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मोमिन खसूसी बराए इत्तलात शफी जान ने कहा है कि एहतजाज के हवाले से हम कुछ और सोच रहे हैं, रमजान के बाद दोबारा वापस आएंगे। बानी पीटीआई रिहाई फोर्स स्ट्रीट मूवमेंट के ज़िम्न में ही कायम की जा रही है। कोई भी इसका हिस्सा बन सकता है, जिसके लिए बाकायदा रुकनियत दी जाएगी और इसका हल्फ लिया जाएगा। शफी जान ने कहा कि बानी रिहाई फोर्स कोई सियासी विंग नहीं है। बानी पीटीआई की रिहाई के बाद ये फोर्स खत्म कर दी जाएगी। पीटीआई की जानिब से रिहाई फोर्स के क़याम और स्ट्रीट मूवमेंट के ऐलानात पर हुकूमती कैंप से सख्त पैगामात दिए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने खबरदार किया है कि अगर सुहेल आफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट जैसी बातें करेंगे तो बानी तहरीक इंसाफ की रमज़ान में मुलाकातें भी बंद हो जाएंगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमती इदारों का मौक़िफ़ है कि माजी में जेल मुलाकातों को सियासी बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया, इसीलिए मुलाकातों के मामले में सख्ती बरती जा रही है। ज़राए के मुताबिक ऐसे अफराद को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाएगी जो मुलाकात को इश्तियाल अंगेज़ी या सियासी मुहिम के तौर पर इस्तेमाल करें। जबकि मुतनाज़ा करार दिए गए डॉक्टरों से भी बराह रास्त मुलाकात पर पाबंदी की बात की जा रही है। सियासी गहमा गहमी में पंजाब हुकूमत का नया तैयारा इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। एविएशन ज़राए के मुताबिक अमरीकी रजिस्ट्रेशन N144S के हामिल गल्फ स्ट्रीम G500 जदीद तैयारे की कीमत 10 अरब रुपए है। यह तैयारा 2019 का तैयार करदा है, जिसे आमतौर पर दुनिया भर के सरबराहान मुमलिकत या बड़े कारोबारी इदारे इस्तेमाल करते हैं। फ्लाइट हिस्ट्री के मुताबिक 7 साल पुराना तैयारा नॉर्थ अमेरिका बंगौर से मिस्र के शहर हरगदा के रास्ते 28 दिसंबर को लाहौर पहुंचा था। तैयारा तकरीबन 40 दिन तक लाहौर की अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर ग्राउंड रहा, जहां ज़राए के मुताबिक तैयारे की तज़ीन और आराइश की गई। ज़राए के मुताबिक तैयारा अभी तक अमरीकी रजिस्ट्रेशन और प्राइवेट ऑनरशिप पर चल रहा है। तैयारा अभी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं हुआ। ज़राए के मुताबिक तैयारे ने पाकिस्तान में पहली परवाज़ 6 फरवरी को लाहौर से मुल्तान तक की थी, जिसके बाद कॉल साइन पंजाब टू लाहौर से कोयटा, मियावाली, सियालकोट, रावलपिंडी की मुतअद्दिद परवाज़ें कर चुका है। ये कॉल साइन आमतौर पर वज़ीर आला की मौजूदगी में इस्तेमाल होता है। तैयारे की खरीदारी पर पंजाब हुकूमत और नून लीग के साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल आमने सामने आ गए हैं। नून लीग ही के साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर और खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने भी पंजाब हुकूमत की जानिब से तैयारे की खरीदारी पर कड़ी तनकीद की है। यह मामला उस वक्त मंजर आम पर आया जब हुकूमत की जानिब से एक इश्तिहार दिया गया, जिसमें खास तौर पर गल्फ स्ट्रीम G500 तैयारा उड़ाने के माहिर पायलट की खिदमात तलब की गई थी। मिफ्ता इस्माइल ने समाजी राब्ते की साइट एक्स पर लिखा कि एक तरफ पाकिस्तानी अवाम से तवक्को की जा रही है कि वो अपने पेट पर पत्थर बांधें और कुर्बानियां दें, तो दूसरी तरफ पंजाब के मुराद याफ्ता VIP पुरतयुश तैयारों में उड़ान भरने के लिए अपनी सीट बेल्ट बांध रहे हैं। मोहम्मद ज़ुबैर ने तैयारे की खरीदारी पर सवाल उठाया कि क्या एक ऐसी कौम जो मुआशी बदहाली से नबरदाजमा हो, जहां 45% लोग खतरे गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हों और बेरोजगारी रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी हो, इस तरह की अय्याशी की मुतामिल हो सकती है? खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने जहाज़ की मुबैना खरीदारी पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि शहबाज शरीफ तो पूरी PIA 10 अरब में बेच दी और पंजाब हुकूमत ने 11 अरब रुपए का एक जहाज़ खरीद लिया। उन्होंने तंजिया कहा कि 13 करोड़ आबादी के लिए 19 सीटों वाला जहाज़ खरीदा गया है। ये होती है गवर्नेंस। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने नाक़दीन को भरपूर जवाब दिया। गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अज़मा बुखारी ने वजाहत पेश की कि यह तैयारा दरअसल पंजाब हुकूमत की अपनी एयरलाइन एयर पंजाब के लिए खरीदा गया है। हुकूमत अपनी एयरलाइन के बेड़े में मुख्तलिफ किस्म के जहाज़ शामिल कर रही है, जिनमें से कुछ खरीदे जा रहे हैं, कुछ लीज पर लिए जाएंगे, और यह तैयारा इसी सिलसिले की एक कड़ी है। मिफ्ता इस्माइल की तनकीद के जवाब में अज़मा बुखारी ने कहा कि मिफ्ता इस्माइल को अधूरी बात करने का बहुत शौक है। हम बहुत सारी टैक्स चोरियों से मुतल्लिक बात करेंगे तो ये सियासी इंतकाम हो जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब की वजाहत अपनी जगह, सोशल मीडिया सार्फिन भी इस तैयारे के हवाले से मुख्तलिफ सवालात उठा रहे हैं। सार्फिन का कहना है कि 19 सीटों वाला जहाज़ दुनिया में कहाँ कमर्शियल एयरलाइन में इस्तेमाल होता है। उस्मा बुखारी की वजाहत के साथ साथ ये खबरें भी आ रही हैं कि पंजाब एयर की पहली परवाज़ अप्रैल में शुरू होगी, जिसके लिए 7 जहाज़ खरीदे जा रहे हैं, जिनमें गल्फ स्ट्रीम G500 भी शामिल है। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में 2 साल तक पंजाब एयर की परवाज़ें सिर्फ अंदरून मुल्क ही चलाई जाएंगी, जबकि पंजाब एयरलाइन 2 साल बाद इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी शुरू करेगी। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब का मौजूदा हेलीकॉप्टर भी पंजाब एयरलाइन का हिस्सा बना दिया जाएगा। वज़ीर आला सरकारी सफ़र के लिए पंजाब एयरलाइन के जहाज़ इस्तेमाल करेंगी, उनके लिए अलग से खसूसी जहाज़ नहीं खरीदा जाएगा। ज़राए के मुताबिक कौमी ख़जाने पर इजाफी बोझ ना डालने का फैसला किया गया है। मौजूदा और नए जहाज़ों को मुकम्मल तौर पर मुनाफे के हसूल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। नए जहाज़ मुसाफरों और वज़ीर आला दोनों के इस्तेमाल में आएंगे। वज़ीर आला पंजाब एयरलाइन का जहाज़ इस्तेमाल करेंगी तो इसका किराया भी दिया जाएगा।
حکومتی حلقے اور پاکستان تحریک انصاف میں کیا کسی قسم کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے؟ اس پر بات کر لیتے ہیں رہنما تحریک انصاف امجد خان نیازی صاحب سے۔ نیازی صاحب، حکومتی حلقے بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق بیانیے کو سیاسی قرار دیتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کی صحت میں بہتری آ رہی ہے، اور اگر ڈاکٹرز کہیں گے تو اسپتال منتقل بھی کر دیا جائے گا، اور آپ لوگوں کا دھرنا بھی ختم ہو گیا ہے۔ بیرسٹر گوہر خان صاحب کہتے ہیں کہ بات چیت جاری ہے، معاملات ختم نہیں ہوئے۔ تھوڑا سا ہمیں بھی بتا دیں کہ پس پردہ کیا چل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کئی دنوں سے خان صاحب کی صحت کو لے کے پورا پاکستان اور پوری دنیا جو ہے وہ تشویش میں مبتلا ہے۔ دیکھیں، ہم نے بڑا سادہ سا سوال رکھا تھا کہ اگر گورنمنٹ سنجیدہ ہے خان صاحب کے علاج کے لیے تو ان کے ذاتی معالج کو کم از کم اندر آنے دیں جیل کے اندر، تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ واقعی امپرومنٹ آ رہی ہے یا چیزیں وہیں پہ ہے۔ کیونکہ جو بشرا بی بی کی جو بہن ہے، ان سے جب فیملی ان کی ملاقات کرنے گئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب نے ابھی تک جو ہے وہ یہ شکایت کی ہے کہ میری آنکھ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ چیزیں اتنی جو ہے وہ سنجیدہ ہیں، بلکہ ہمیں اب جو گورنمنٹ کی جو رپورٹ ہے وہ بھی ہمیں تشویش میں مبتلا کر رہی ہے کہ کیا یہ رپورٹ جو ہے کہیں مینوپولیٹڈ تو نہیں ہے، یا ایسی چیزیں اس میں ڈالی گئی ہیں، یا واقعی عمران خان صاحب کا جو علاج ہے وہ واقعتاً ہو رہا ہے۔ ہم اس میں ڈاؤٹ فل ہو گئے ہیں۔ ٹھیک، نیازی صاحب، آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے پاس یہ ایک موقع تھا کہ وہ عمران خان صاحب کی صحت کے معاملے پر حکومت پر کوئی دباؤ ڈال سکے، لیکن دراصل اندرونی اختلافات اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، آپ لوگوں نے یہ موقع گوا دیا ہے؟ ہمارا کون سا اختلاف ہے آپس میں جس میں خان صاحب کا علاج نہ ہو سکے؟ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ گورنمنٹ کی تحویل میں ہے، اور اس پہ تو کوئی سیاست نہیں ہے۔ خان صاحب کی صحت پہ کیا سیاست ہے؟ سیاست کرنی ہوتی تو اس کے لیے بڑے موقع ہیں، اور نہ خان صاحب نے اپنی صحت کو لے کے کوئی این آر او مانگا ہے جس پہ کہہ سکیں کہ جی ہم اس کو جو ہے مینوپولیٹ کر رہے ہیں چیزوں کو۔ سر ذرا اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں نا۔ کل سہیل آفریدی صاحب نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ایک فورس بنانے کا اعلان کیا ہے۔ آپ کے کچھ ناقدین کہتے ہیں کہ یہ ٹرک کی بتی ہے بیسکلی، اور یہ جو فورس ہے یہ اس کو مفتی بانی سے جوڑ رہے ہیں۔ آپ بتائیے کہ اس کا کیا مقصد ہے، اور عمران خان کی رہائی کے لیے اس فورس کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ اس کے لیے جو ہے وہ ہماری پولیٹیکل کمیٹی جو ہے نا ڈسکس کر رہی ہے۔ دیکھیں، اس کو آپ مفتی بانی کا نام دے کے زیادتی کر رہے ہیں سارے۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے اپنی خود ٹائیگر فورس بنائی تھی، کئی مطلب یہ ساری جو ہے وہ مدر ونگ کے نیچے جو ہے وہ ونگز ہیں۔ تو اس پہ جو ہے وہ پولیٹیکل کمیٹی میں ڈیبیٹ ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ایسی کوئی نہیں ہے جس کو کہے کہ جی تو ماورائے آئین چیز ہونے جا رہی ہے، نہیں، سب پاکستانی ہیں، اور ہماری جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ ڈیبیٹ پہ یقین رکھتی ہے، وہ کتھارسس پہ یقین رکھتی ہے، اور وہ پروگریسو پاکستان چاہتی ہے۔ اللہ معاف کرے، کوئی ایسا نہیں کرنا چاہتے جو آئین اور قانون سے بالا تر ہو۔ سر اگر میں ماضی قریب دیکھوں نا جائی صاحب، تو جب تحریک انصاف نے احتجاج کیا، اس سے حکومت کا کانفیڈنس بڑھا ہی ہے۔ عید کے بعد آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ کیا 8 فروری طرز پر پہیہ جام ہوگا، یا اسلام آباد کی کال دیں گے؟ کیا پلان کیا ہے؟ کوئی بھی کام جو ہوگا وہ انشاءاللہ آئین اور قانون کے دائرے میں ہوگا۔ اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ پارٹی جو ہے ڈسکشن کر رہی کہ کیونکہ ہمیں اپنے لوگوں کو بھی بچانا ہے، کیونکہ جو بھی ایونٹ آتا ہے، کچھ مطلب جو ایون کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے بھی کوئی بھی پروٹیسٹ ہو یا کوئی بھی آزادی رائے کا اظہار ہو، تو گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ دہشت گردی کے پرچے ہیں، لوگوں کو اندر ڈالنا ہے، چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ اس کے لیے ایسے ایونٹ سوچیں گے کہ جس میں گورنمنٹ کو جو ہے یہ موقع نہیں ملے گا کہ ہمارے ورکروں کو پکڑ سکے۔ مگر سر آپ فردر نتائج کے لیے بھی تیار ہیں؟ کیونکہ 8 فروری کو آپ نے احتجاج کی کال دی تھی، تو اس کے بعد سے حکومت نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں تک پر پابندی لگا دی تھی اس کال کے بعد۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر سہیل آفریدی اسٹریٹ موومنٹ جیسی باتیں کریں گے تو پھر بانی تحریک انصاف کی رمضان میں ملاقاتیں بھی بند ہو جائیں گی۔ پہلے ہی بند ہے، کوئی پہلے کون سی کھلی ہیں؟ آج بھی ملاقات کا دن تھا، لیکن کسی ہمارے وکیل کو، کسی رہنما کو، کسی جو آپ کے ہمارے جو نمائندے تھے ان کو نہیں ملنے دیا گیا، اب بھی نہیں ملنے دیا جا رہا۔
عدالتوں کے فیصلوں کی بے توقیری ہو رہی ہے، جیل مینول کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس سے زیادہ کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ رہنما تحریک انصاف امجد خان نیازی ہم سے بات کرتے ہیں. گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. سینئر تجزیہ کار نصر اللہ ملک صاحب سے بات کر لیتے ہیں. ملک صاحب، تحریک انصاف نے عمران خان کی رہائی کے لیے رہائی فورس بنانے کا اعلان تو کیا اور عید کے بعد شیٹ موبلائزیشن بھی ہوگی، یہ بھی کہہ رہے ہیں. آپ اس پیش رفت کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اندرونی اختلافات کا شکار تحریک انصاف عید کے بعد حکومت کے لیے مشکلات کھڑی کر پائے گی، یا وہی کہہ رہے ہیں کہ ٹرک کی بتی ہے؟ دیکھیں، کسی جماعت کو اگر مسلسل ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑے تو اس کی یہ صورتحال ہوتی ہے جو آج تحریک انصاف کی ہے. اب تحریک انصاف نہ اپنے اراکین اسمبلی کو احتجاج کے لیے بلا پائی، نہ کارکنوں کو بلا پائی، اور کئی روز سے اسلام آباد میں ڈیالہ جیل کے باہر جو ہے علیمہ خان صاحبہ اور باقی ان کی جو فیملی کے لوگ ہیں وہ اپنے کارکنوں کو پکارتے رہے کہ ڈیالہ جیل کے باہر آ جائیں، اور کوئی وہاں نہیں پہنچا. یعنی چند درجن افراد کے علاوہ کوئی وہاں پہ موجود نہیں ہوتا تھا. پھر سہیل آفریدی صاحب نے جو دھرنا دیا اسلام آباد میں کے پی کے ہاؤس میں، پارلیمنٹ ہاؤس میں، 50 سے زیادہ لوگ وہ وہاں پہ بھی اس میں شریک نہ ہو سکے. تو گویا جو جماعت جو ہے اپنے اراکین اسمبلی کو نہیں لا سکی، اپنے جو سپورٹرز کو نہیں لا سکی، اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو نہیں لا سکی اس احتجاجی دھرنے میں، وہ رہائی فورس بنا کر کیا کر لے گی؟ محض لوگوں کو جو ہے اب موٹیویٹ کرنے کے لیے یا اپنے کارکنوں کو یہ بتانے کے لیے یہ کام کیے جا رہے ہیں کہ جناب ہم فورس بنا رہے ہیں، فورس جو ہے عمران خان کی رہائی کے لیے کام کرے گی، اور عمران خان صاحب جب جیل سے رہا ہوں گے تو اس فورس کو وہ خود ہی ختم کر دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ جو ہے طریقہ ہے جو صرف سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو لائیو رکھنے کے لیے یا اپنے آپ کو ان رکھنے کے لیے جو اختیار کیا جا رہا ہے. باقی پارٹی کے اندر اتنے اختلافات ہیں کہ پارٹی کی قیادت اب یہاں تک آ چکی ہے کہ آج علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں جناب عاصم منیر صاحب آپ علاج کروا دیں عمران خان صاحبہ، ہم آپ کا کہیں نام بھی نہیں لیں گے. یعنی وہ جو کہتے تھے ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، کبھی ملاقاتوں کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کا کہیں نام نہیں لیں گے. اب حالت یہ ہو چکی ہے کہ پارٹی اب رہائی فورس بنا رہی ہے. بھائی آپ کے اراکین اسمبلی نہیں آتے احتجاج میں، آپ کے وزراء نہیں آتے احتجاج میں، آپ کے جو ہے وہ پارٹی رہنما نہیں آتے احتجاج میں، تو فورس اب کہاں سے بنا کر لائیں گے؟ ٹھیک ملک صاحب، اب سیاست میں کوئی چیز بے سبب نہیں ہوتی، اور آج کل کے جو پاکستان کے حالات ہیں ہر چیز کے پس پش کچھ نہ کچھ چل ضرور آتا ہے. ایسے وقت میں جب ملک میں بانی پی ٹی آئی کی صحت کو لے کر ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اچانک سے گنڈا پور صاحب ایکٹیو ہوئے ہیں اور ایسے نہیں اپنی لیڈرشپ عمران خان صاحب کی بہنوں کو تنقید کر رہے ہیں. ان کے متحرک ہونے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیوں سہیل آفریدی نے بھی کہا ہے کہ وہ مجھے ہٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں؟ پارٹی کے اندر گروپنگ ہے، اور گروپنگ پہلے سے موجود ہے. اسی گروپنگ کا نشانہ بنے تھے علی مین گنڈا پور صاحب کہ ان کو ہٹا دیا گیا تھا. اب علی مین گنڈا پور صاحب کو ایک تو غصہ یہ بھی ہے کہ میں جو کوششیں کر رہا تھا، جس طریقے سے میں نے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ بھی کیا، اسلام آباد میں لوگوں کو لے کر بھی آیا، سہیل آفریدی صاحب تو کچھ بھی نہ کر سکے. حالانکہ وہ یہ مینڈیٹ لے کر آئے تھے کہ جناب ہم جو ہے وہ فوری طور پہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو ہے وہ ایک بھرپور طریقے سے احتجاج شروع کریں گے. تو علی مین گنڈا پور صاحب ایک تو غصہ بھی نکال رہے ہیں اپنا، دوسرا وہ اپنی ان کاوشوں کا ذکر بھی کر رہے ہیں کہ میں تو کافی کوششیں کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو یا عمران خان صاحب کو کچھ ریلیف ملے. اب یہ لوگ جو اس وقت پارٹی کو چلا رہے ہیں، یہ ریلیف تو درکنار جو ہے وہ ملاقاتوں پر ہی پابندی لگوا چکے ہیں. تو میرے خیال میں علی مین گنڈا پور صاحب ہوں، سہیل آفریدی صاحب ہوں، خیبر پختونخوا کے اندر پارٹی کے کئی دھڑے ہیں، وزراء کے اپنے گروپ ہیں، علیمہ خان صاحبہ کا اپنا گروپ ہے، برسٹر گور صاحب اپنی جگہ پر ہیں، ایچ ایل زئی صاحب اپنی جگہ پر ہیں. کوئی پارٹی میں لیڈرشپ کو سننے کو تیار ہے نہیں. پارٹی اندرونی لحاظ سے، تنظیمی لحاظ سے تتر بتر ہو چکی ہے. اس لیے آپ کو یہ آوازیں سننے کو ملتی ہیں، اور مستقبل میں آپ کو کچھ اور آوازیں سننے کو بھی ملیں گی. اچھا ملک صاحب، یہ جو چند روز سے بانی پی ٹی آئی کے لیے ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں، اس پر آج عطا تارڑ صاحب نے وضاحت دی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے نہ ہی کوئی ڈیل ہے اور نہ ہی کوئی ڈیل ہے. بتائیے کہ حکومت کو وضاحت دینے کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے؟ دیکھیں، رانا ثناءاللہ صاحب بات کر دیتے ہیں ڈیل کی، عطا تارڑ صاحب بات کر دیتے ہیں ڈیل نہ ہونے کی. حکومت ان کے ساتھ کھیل رہی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ. ایک طرف رانا ثناءاللہ صاحب چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب، یہ اپنا بیانیہ بنا کر رکھیں کہ جناب عمران خان صاحب ڈٹ کے کھڑے ہیں، وہ جھکنے کو تیار نہیں ہیں، اور جو پارٹی کے کارکن ہیں وہ اسی بات پہ خوش رہیں کہ جناب خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں. دوسری طرف حکومت تردید کر دیتی ہے اپنے ہی وزراء کی. میں سمجھتا ہوں حکومت ان کے ساتھ وہ کھیل کھیل رہی ہے کہ جناب عمران خان صاحب جیل کے اندر رہیں، ان کی مشکلات برقرار رہے ہیں، حکومت آرام سے اپنا کام کرتی رہے، اور جو ایک ماحول بنتا ہے کبھی احتجاج کا، اس کو وہ ڈائیورٹ کر دیتے ہیں کبھی ایسے بیانات دے کے. میرا نہیں خیال عمران خان صاحب کو کوئی ڈیل آفر کی گئی. عمران خان صاحب کوششیں کرتے رہے کہ کوئی ڈیل ہو جائے. وہ بار بار کہتے رہے، ان کے بیان آن ریکارڈ موجود ہیں
کہ جناب فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے، ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں. عارف الوی صاحب بہت سی کوششیں کرتے رہے، علی میر گنڈا پور صاحب کوششیں کرتے رہے، اعظم سواتی صاحب کوششیں کرتے رہے، لیکن کوئی ایسی ڈیل جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں وہ ان کو مل نہیں سکی. بنی گالا منتقل کرنے کی باتیں ہوتی رہی، لیکن اس کے ساتھ وہ مشروط چیزیں تھیں کہ عمران خان صاحب خاموشی سے بیٹھیں گے، نہ احتجاج کریں گے، سیاست سے سائڈ پہ ہو جائیں گے، حکومت چلتی رہے گی. عمران صاحب کی خواہش تھی کہ جناب حکومت کو رخصت کیا جائے، نئے انتخابات کروائے جائیں. یہ تو کوئی ڈیل ان کو دینے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے. اس لیے یہ کہنا کہ ڈیل عمران خان صاحب کے پاس آ گئی اور عمران خان صاحب نے انکار کر دیا، میرے خیال میں یہ محض ان کے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو ان کو انگیج کرنے کے لیے، ان کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کوششیں ہیں جو بہرحال حکمران جماعت کرتی رہتی ہے. ملک صاحب، ماضی میں بھی حکومت ڈیل اور ڈھیل کی خبروں کی تردید کرتی تھی نا، مگر اب رانا ثناءاللہ صاحب پچھلے کچھ دنوں سے باقاعدہ تصدیق کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ڈیل کی باتیں تھی، اب سے 2 بار اس کو باقاعدہ سنجیدگی سے کوشش بھی کی جا چکی ہے حکومت کی طرف سے، لیکن وہ کسی صورت راستہ نکالنے پر تیار نہیں ہے عمران خان صاحب. تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اب بھی بات چیت ہی چل رہی ہے مگر عمران خان صاحب نہیں مان رہے، اس لیے حکومت تردید کر رہی ہے؟ دیکھیں، میں نے وہ پہلے عرض کیا کہ عمران خان صاحب تو ماننے کو تیار تھے بہت ساری چیزوں پہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کی یہ خواہش کہ انہیں جیل سے باہر لایا جائے، ان کے مقدمات ختم کر دیے جائیں، حکومت کو رخصت کر دیا جائے، نئے انتخابات ہوں، یا عمران خان صاحب کو جو ہے 180 نشستیں دے دی جائیں ایک قومی اسمبلی کی، یہ خواہشات کون پورا کرنے کو تیار ہے؟ حکومت کیوں چاہے گی اپنا ایک دن بھی قربان کر دے؟ اس لیے اس قسم کی کوئی ڈیل حکومت کی طرف سے عمران خان صاحب کو آفر نہیں کی گئی. جو باتیں ماضی میں ہوتی رہی وہ یہی تھی کہ جناب آپ بنی گالا شفٹ ہو جائیں، آرام سے بیٹھیں وہاں پہ، معافی مانگیں 9 مئی کے حوالے سے. یہ چیزیں تو ڈائلاگ کا حصہ رہی ہیں، کئی بار اس بارے میں بات چیت ہوتی رہی ہے، لیکن کوئی اسٹیبلشمنٹ نے ڈیل آفر کر دی ہو یا حکومت نے کوئی پیکج بنا کے دے دیا ہو عمران خان صاحب کو، ایسا کوئی پیکج عمران خان صاحب کے سامنے نہیں رکھا گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب نہیں مان رہے، تو وہ ان بیانات کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو عارف الوی صاحب کہا کرتے تھے کہ ہم دروازہ ناک کر رہے ہیں، کوئی دروازہ کھولنے کو تیار نہیں ہے. اعظم سواتی صاحب کے بیانات ہیں، علی میر گنڈا پور صاحب کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں. خود عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، فوج اپنا کوئی نمائندہ مقرر کر دے. علیمہ خان صاحب بارہا کہہ چکی ہیں کہ ہم جو ہے وہ بات چیت کرنے کو تیار ہیں، ہمیں بتایا تو جائے کہ آپ چاہتے کیا ہیں. یہ باتیں آن ریکارڈ موجود ہیں. اب وزراء ان بیانات کو ٹوسٹ کرتے ہیں اور اس کا اپنا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. پی ٹی آئی لیڈرشپ اسی میں انگیج رہتی ہے. اچھا ملک صاحب، یہ جو 2 ماہ قبل وفاق نے پی آئی اے بیچی ہے، یہ 135 ارب روپے میں بیچی ہے کیونکہ وہ لاس میں جا رہی تھی، مگر اب پنجاب حکومت نے 10 ارب روپے میں ایک جدید طیارہ خریدا ہے جس پر تنقید ہو رہی ہے. پنجاب حکومت کا موقف ہے کہ طیارہ انہوں نے ایئر پنجاب کے لیے خریدا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ 19 سیٹر یہ طیارہ کمرشل یوز کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ لگژری طیارہ عام طور پر دنیا بھر کے سربراہان مملکت یا بڑے کاروباری ادارے استعمال کرتے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے اسپیشلی اس کرٹیسزم پر؟ آپ سمجھتے ہیں یہ فیئر ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت جو بات کر رہی ہے کہ حکومت اپنے استعمال کے لیے لیا ہے. صوبائی حکومت نے وزیر اعلیٰ کے لیے طیارہ ہوتا تھا، طیارہ پھر درست نہیں رہا، ٹھیک نہیں رہا. اب وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ایئر فورس جو ہے پلین استعمال کرتی ہیں کسی بھی صوبے کے لیے، خیبر پختونخوا ہو، پنجاب ہو، بلوچستان ہو، یا جو ہے وہ باقی سندھ ہو، تو سندھ کے بھی وزیر اعلیٰ کا اپنا ایک طیارہ موجود ہے. اگر آپ کے ریکوائرمنٹ ہے صوبے کے اندر یہ طیارہ استعمال کرنا یا ہیلی کاپٹر استعمال کرنا، میرے خیال میں ہم ان بحثوں میں الجھ گئے ہیں جس کی بنیاد پہ ہمیں بات یہ کرنی چاہیے کہ گورننس کیسی ہے. ہمیں اپنے حکمرانوں سے یہ سوالات کرنے چاہیے کہ ہماری صوبے کے جو حکمران ہیں ان کی گورننس کتنی بہتر ہے، ڈلیور کتنا کر پا رہے ہیں، منشور پر کتنا عمل درآمد کر رہے ہیں. اگر آپ یہ ذرائع آمد و رفت کے لیے ان کے وسائل جو ہیں اگر آپ استعمال کرتے ہیں، صوبے کے لیے آپ کے پاس ہیلی کاپٹرز بعض صوبوں کے پاس موجود ہیں، تو اس میں کوئی ایسی میرے نہیں خیال قابل تنقید چیزیں ہو سکتی ہیں. البتہ یہ بحث ہو سکتی ہے کتنے کا لیا، حکومت بتا سکتی ہے کتنے کا خریدا گیا، کتنا سستا لیا جا سکتا تھا. لیکن آج کے زمانے میں جب دنیا میں اتنی تیزی کے ساتھ آپ کی موومنٹس ہوتی ہیں، تو میرے خیال میں کیا وزیر اعلیٰ ہو، وزیر اعظم ہو، صدر مملکت ہو، آپ کے اداروں کے سربراہان ہو، آپ کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، استعمال بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ کو اسراف سے بچنا چاہیے. شاید ہم ماضی کی چیزیں بھول جاتے ہیں. عمران خان صاحب بنی گالا سے ہیلی کاپٹر پہ جو ہے وہ پی ایم ہاؤس چلے جایا کرتے تھے. سچی بات تو یہ کہ ہمیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اگر آپ وقت بچانے کے لیے، اگر آپ روڈ پہ ٹریفک جو ہے اس سے بچنے کے لیے اگر آپ کوئی حکمران جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں ہیلی کاپٹرز کا، فضائی سفر کا استعمال کرتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی ناجائز بات نہیں ہے. البتہ باقی جو اخراجات آپ کے ہو سکتے ہیں،
آپ اس کو کم کرنے کی کوشش کریں، غیر ضروری خرچات کم کرنے کی کوشش کریں، ڈلیور کریں جو آپ نے منشور عوام کے سامنے رکھا ہوتا ہے. میرے خیال میں فوکس اس بات پہ ہونا چاہیے. بہت شکریہ سینئر تجزیہ کار نصر اللہ ملک صاحب ہم سے بات کر رہے تھے پاکستان فرنٹ. اس بریک کے بعد T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کی نمیبیا کے خلاف جیت کے بعد ایونٹ میں سپر 8 ٹیموں کی لائن اپ مکمل ہو گئی ہے. گروپ سٹیج کے بعد 8 ٹیموں نے سپر 8 مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا جبکہ 12 ٹیموں کا سفر اختتام پذیر ہو گیا ہے. سپر 8 کے پہلے گروپ میں بھارت، جنوبی افریقہ، ویسٹ انڈیز اور زمبابوے شامل ہے جبکہ دوسرے گروپ میں پاکستان، سری لنکا، انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں شامل ہیں. ہر ٹیم 3 میچز کھیلے گی اور ہر گروپ کے ٹاپ 2 ٹیمیں سیمی فائنل میں جگہ بنائیں گی جو 4 اور 5 مارچ کو ہوں گے. سپر 8 کا آغاز 21 فروری کو ہوگا جس میں پاکستان کا پہلا مقابلہ نیوزی لینڈ سے کولمبو کے پریما داسا اسٹیڈیم میں ہوگا. پاکستان کے باقی 2 میچ 24 فروری کو انگلینڈ اور 28 فروری کو سری لنکا کے خلاف شیڈول ہے. پاکستان کو T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل تک پہنچنے کے لیے اپنے 3 مقابلوں میں سے کم 2 مقابلے جیتنا ہوں گے. تجزیہ کار صاحبزادہ فرحان اور عثمان طارق کو سیمی فائنل میں انٹری کے لیے پاکستان کا ٹرمپ کارڈ قرار دے رہے ہیں. وکرانت گپتا نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ اگر عثمان طارق یقینی طور پر صاحبزادہ فرحان کو مناسب طریقے سے استعمال کیا جائے تو پاکستانی ٹیم سیمی فائنل میں بآسانی جا سکتی ہے. سپر 8 مرحلے کا اختتام 1 مارچ کو جنوبی افریقہ بمقابلہ زمبابوے اور بھارت بمقابلہ ویسٹ انڈیز کے میچ سے ہوگا. پاکستان کے لیے ورلڈ کپ جیتنے سے بھی بڑا ٹارگٹ فائنل کو بھارت سے سری لنکا لانا ہے. یہ اسی صورت میں ممکن ہے اگر پاکستان فائنل تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تاکہ ہم چیمپئنز ٹرافی کا حساب برابر کر لیں. پاکستان اور بھارت سپر 8 مرحلے میں الگ الگ گروپوں میں ہیں لیکن اہم سوال یہ بھی ہے کہ اب ایونٹ میں دونوں ٹیموں کا ٹاکرا کب ہو سکتا ہے. پاکستانی اور بھارتی ٹیمیں سیمی فائنل یا فائنل میں ایک دوسرے کے سامنے آ سکتی ہیں. سیمی فائنل میں ٹاکرے کی صورت میں پاکستان نہ صرف گروپ سٹیج میں شکست کا بدلہ لے سکتا ہے بلکہ بھارت کو ہرا کر فائنل سری لنکا سے بھی لا سکتا ہے. سیمی فائنل میں پاک بھارت ٹاکرا اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر ایک ٹیم اپنے گروپ میں نمبر 1 اور دوسری اپنے گروپ میں نمبر 2 ہو. سپر 8 میں پاکستان کے گروپ پر نظر ڈالے تو یہاں چاروں ٹیمیں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں. نیوزی لینڈ کی ٹیم اس وقت فل فارم میں ہے. انگلش ٹیم قدرے آف کلر ہے لیکن اس میں شامل کئی بڑے نام کسی بھی وقت میچ کا پانسا پلٹ سکتے ہیں. سری لنکا کو ہوم گراؤنڈ کا ایڈوانٹیج ہے لیکن اس سے بھی بڑھ کر اس نے جس طرح سے آسٹریلیا کو ٹورنامنٹ سے آؤٹ کیا اسے دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ کسی بھی ٹیم کو اسے ایزی نہیں لینا چاہیے. پاکستانی ٹیم سپر 8 مرحلے کے پہلے میچ میں کیویز کو ہرانے میں کامیاب ہو گئی تو سیمی فائنل میں اس کی انٹری کے امکانات روشن ہو جائیں گے. اس فتح کے ساتھ پاکستان اپنے گروپ میں نمبر 1 پوزیشن حاصل کر سکتا ہے لیکن نیوزی لینڈ سے شکست کی صورت میں پاکستان کو اگلے دونوں میچز جیتنا ہوں گے. ایسی صورت میں پاکستان کی اپنے گروپ میں دوسری پوزیشن ہو سکتی ہے. گروپ سے دوسری ٹیم نیوزی لینڈ یا سری لنکا ہو سکتی ہے. سپر 8 میں بھارت کے گروپ کا جائزہ لیں تو اس کی سیمی فائنل میں انٹری یقینی نظر آتی ہے کیونکہ جنوبی افریقہ اور بھارت کا مقابلہ سنسنی خیز ہو سکتا ہے لیکن ویسٹ انڈیز اور زمبابوے انڈیا کے لیے آسان ہدف ہے. کبھی امکان ہے کہ بھارت اپنے گروپ میں ٹاپ پوزیشن حاصل کر لے. یوں پاکستان کی اپنے گروپ میں دوسری پوزیشن ہوئی تو دونوں روایتی حریف ایک بار پھر کولمبو میں ایکشن میں نظر آئیں گے. لیکن اگر پاکستان بھی اپنے گروپ میں ٹاپ پر ہوا تو فائنل سے پہلے ٹاکرا ممکن نہیں ہے. نمیبیا کے خلاف فتح کے بعد قومی ٹیم کے آل راؤنڈر شاداب خان نے کہا ہے کہ سب ایک میچ کی بات کر رہے ہیں لیکن ہمارا فوکس ورلڈ کپ جیتنے پر ہے. نمیبیا کے خلاف سلمان مرزا نے اپنی سلیکشن کو درست ثابت کیا. خواجہ نافع سرپرائز دینے میں ناکام رہے لیکن صرف ایک میچ کی بنیاد پر کوئی حتمی رائے قائم کرنا نوجوان کرکٹر کے ساتھ جاتی ہوگی. اس میچ میں بابر اعظم کو بیٹنگ کے لیے نہ بھیجے جانے پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ اگر بابر سے بیٹنگ نہیں کرانی تو بہتر ہوگا کہ انہیں باہر بٹھا کر فخر زمان کو موقع دیا جائے کیونکہ سیمی فائنل یا فائنل میں بھارت کے سامنا کرنے سے پہلے بہتر ہوگا کہ فخر زمان میدان میں اترے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سپر 8 مرحلے میں پاکستان کس کمبینیشن کے ساتھ میدان میں اترتا ہے. T20 ورلڈ کپ میں پاکستانی گروپ کی کیا پوزیشن ہے؟ کولمبو میں موجود ہے ہمارے نمائندے شکیل کھٹاکن سے بات کرتے ہیں. شکیل، سپر 8 کی لائن مکمل ہو چکی ہے، کیا لگتا ہے کہ سیمی فائنل میں کون سی 4 ٹیمیں پہنچیں گی؟ اسپیشلی پاکستان کا گروپ تو کافی ٹف ہے لیکن یہ بھی ہسٹری ہے کہ جب آسٹریلیا کسی بھی ICC ایونٹ سے پہلے راؤنڈ سے باہر ہوا ہے، چاہے وہ ایونٹ کچھ بھی ہو یا 92 کا ورلڈ کپ ہو، 2009 کا T20 ورلڈ کپ ہو یا 2017 کی چیمپئنز ٹرافی ہو، پاکستان ہمیشہ جیتا ہے. اس دفعہ کتنے چانسز ہیں؟ دیکھیں بالکل ایسی ہے. سپر 8 لائن اپ تو مکمل ہو چکی ہے اور جہاں تک آپ نے آسٹریلیا کی بات کی ہے میں بھی کافی دنوں سے یہ سن رہا ہوں. نو ڈاؤٹ ایسے ہوا ہے
कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जिसकी वजह से पाकिस्तान आगे नहीं आता, और जब ऑस्ट्रेलिया बाहर होता है तो फिर पाकिस्तान के चांसेस बढ़ जाते हैं, मगर ऐसे नहीं है। T20 फॉर्मेट है, इसमें कोई भी टीम कुछ भी कर सकती है। अब जितने भी क्रिकेट के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ज़िम्बाब्वे की टीम सुपर 8 में पहुंचेगी। तो देखेंगे ज़िम्बाब्वे ने किस शानदार खेल का मुजाहरा किया, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराया, आज उन्होंने श्रीलंका को भी इवन हराया, और जिस तरह से हराया मतलब वन साइडेड शो हम कह सकते हैं कि एक बड़े अच्छे तरीके से ज़िम्बाब्वे खेल रही है। तो जहाँ तक सेमीफाइनलिस्ट की बात है तो पाकिस्तान का ग्रुप नो डाउट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान का पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ है और आर प्रेमादासा स्टेडियम जहाँ पर मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ वहाँ पर खेलना है। मौसम तो ठीक रहेगा 21 तारीख को जो मैच है, लेकिन अगले जो 2 मैचेस हैं उनमें मौसम की पेशगोई जो है वो कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि कैंडी में अगले हफ्ते से शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है। तो पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतना काफ़ी ज़रूरी है। जहाँ तक इंग्लैंड की बात है, हमारे ग्रुप में तो इंग्लैंड ऐसा है कि कुछ उनमें अप्स एंड डाउन ज़रूर आ रहे हैं, वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, गो कि वो यहाँ पर आ चुके हैं सुपर 8 में। बट श्रीलंका और पाकिस्तान मुझे लग रहा है कि 2 ऐसी टीमें हैं जो कि आगे सेमीफाइनल में यहाँ से पहुँच सकती हैं। और दूसरी साइड से अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका और भारत की टीमें काफ़ी मजबूत लग रही हैं, क्योंकि अनबीटेबल रही हैं और बहुत शानदार खेल का मुजाहरा किया उन्होंने। शकील, पाकिस्तान 21 फरवरी को अपना पहला मैच न्यूजीलैंड से खेलने जा रहा है। कंडीशन को अगर देखें तो क्या लगता है कि पाकिस्तान इस विनिंग कॉम्बिनेशन को ही बरकरार रखेगा या तब्दीलियां होंगी? क्योंकि पिछले मैच में बाबर की बैटिंग नहीं हुई, क्या फ़खर आ सकते हैं? इब्रार क्या प्लेइंग 11 में शामिल हो सकते हैं? देखें, जहाँ तक कंडीशन की बात है तो प्रेमादासा स्टेडियम में आपने देखा है कि पाकिस्तान ने दूसरी बैटिंग की थी भारत के खिलाफ और काफ़ी मुश्किलात का शिकार हुई थी। और आज भी जब श्रीलंका का मैच हुआ तो ज़िम्बाब्वे ने बड़े बासानी यहाँ पर मैच चेज़ किया, ज़िम्बाब्वे ने भी ऐसे किया था। तो यहाँ पर चेजिंग थोड़ा कदरे आसान होता है, शाम के औकात में मैच है तो कंडीशन तो इतनी ठीक है। कंडीशन तब मैटर करती है जब आपकी टीम इन फॉर्म हो या आउट ऑफ फॉर्म हो। हमारी टीम जो है वो हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि इन फॉर्म है या कि आउट ऑफ फॉर्म है। कभी आप रन्स कर लेते हैं। भारत के खिलाफ हमने मैच देखा कि बिल्कुल डेड हो गए थे। नेदरलैंड्स के खिलाफ हमारी टीम एकदम कोलैप्स हो गई थी, जो बैटिंग लाइन था एक साथ 4-5 विकेटें गिर गई थी। सेम हमने यूएसए के खिलाफ भी देखा था। नामीबिया के खिलाफ थोड़ा सा ऐसे था कि ख्वाजा नाफी और सलमान अली आगा जहाँ पर सेट हो गई थी पाकिस्तान के पेस, वहाँ पर विकेटें गिरना थोड़ा सा अलार्मिंग है। तो टॉप ऑर्डर जो है हमारा कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहा। साहबजादा ने रन्स किए, लेकिन पीछे देखिएगा कि बाबर आजम को अगर आप लोगों ने उनके नंबर पर नहीं भेजा तो मेरा ख्याल है कि बाबर की जगह के ऊपर उस वक्त डिसीजन बिल्कुल ठीक था। हाँ, अगर जो मैनेजमेंट है उनको बाबर के ऊपर इतना रिलायबल नहीं है, अगर वो रिलाय नहीं कर रहे हैं तो बाबर की जगह के ऊपर फ़खर जमान को चांस देना कोई मेरा ख्याल है बुरी बात नहीं होगी। क्योंकि देखिए, जहाँ पर ख्वाजा नाफी और सलमान अली आगा आउट हो गए थे तब 13 से 14 ओवर्स हो चुके थे और तब टीम मैनेजमेंट ने ये फैसला लिया कि उस वक्त पावर हिटिंग की ज़रूरत है। तो अगर बाबर को आप, इसका मतलब ये है कि टीम मैनेजमेंट खुद कंफ्यूज है कि आया बाबर को उनका रोल क्या दिया हुआ है। अगर आपने एंकर का रोल दिया है तो फिर एंकर को उसको टॉप में भेजना चाहिए, जहाँ पर ओपनिंग में बाबर सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करे और उसके साथ जो दूसरा उसका ओपोनेंट हो वो वहाँ पे स्ट्राइक करे और पावर हिटिंग करे। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। दूसरा, जहाँ तक बात है कि इब्रार की या प्लेइंग 11 में तब्दीली की, तो प्लेइंग 11 बिल्कुल ठीक है। बाबर के ऊपर अगर मैनेजमेंट रिलाई नहीं करी तो मेरा ख्याल है उनकी जगह के ऊपर फ़खर जमान की जगह बनती है और उन्हें मौका भी देना चाहिए। अच्छा शकील, भारत ने क्रिकेट को सियासत अदा किया है। अब ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि आईसीसी 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी और 2031 की वनडे वर्ल्ड कप को भारत से मुंतकिल करने के लिए मुतबादिल मकामात का जायजा भी ले रही है और मुतबादिल ऑप्शंस ऑस्ट्रेलिया हो सकते हैं। आपके पास क्या मालूमात है? देखें, बिल्कुल ऐसी है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया के ऊपर ये रिपोर्ट्स ज़रूर छपी हैं, बट एज सच आईसीसी ने अभी तक इस हवाले से लबकुशाई नहीं की, ना ही आईसीसी ने इसके ऊपर कोई हाँ कहा है ना कहा है। ये बात ज़रूर है कि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, अभी जो रिसेंट सिचुएशन डेवलप हो गई थी, क्योंकि आईसीसी ने पाकिस्तान के साथ और भारत के साथ इवन जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था कि हर इवेंट के अंदर पाकिस्तान और भारत का मैच ज़रूर हुआ करेगा। ग्रुप स्टेज में एक ही ग्रुप में उनको रखा जाएगा। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि बीसीसीआई वो एक किस्म का इंटरनेशनल क्रिकेट का वो जो भी कहेंगे, जिस तरह भी कहेंगे, जिस तरह जो कुछ चाहेंगे वो इस तरह से हुआ करेगा। बट ऐसे नहीं है। साथ तो एक तो उन्होंने क्रिकेट पर अजारादारी का ख्वाब सजाए हुए थे, दूसरी तरफ उन्होंने अपने पड़ोसी ममालिक के साथ भी ताल्लुकात ख़राब किए, पहले पाकिस्तान के साथ और फिर बांग्लादेश के साथ। अब आईसीसी को भी ये रियलाइज़ होना शुरू हो गया है कि ऐसे नहीं चल सकता। अगर पाकिस्तान और इंडिया, बेशक नो डाउट कि इनके मैच से आईसीसी को फाइनेंशियली बहुत फ़ायदा होता है और इंडिया भी एक ऐसा है कि क्रिकेट के हवाले से बहुत बड़ी इकॉनमी है और आईसीसी वहाँ से पैसा जनरेट करता है। मगर जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो उनके स्टेक होल्डर्स हैं आईसीसी के, वो इस बात पर एग्री नहीं कर रहे कि क्योंकि 2027 तक जो आईसीसी के शेड्यूल है, जो मीडिया राइट्स हैं वो 2027 तक फ़रोख्त हो चुके हुए हैं। अब
اس سے جو اگلا پیٹرن ہے اس میں بھارت کے پاس 2 میجر ایونٹس کی میزبانی ہے. تو جو براڈ کاسٹرز ہیں وہ ابھی سے ICC کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہی رویہ اختیار کیے رکھا بھارت میں اور اسی طرح سے سچویشن چلتی رہی کہ پاکستان کھیلے گا نہیں کھیلے گا پتہ نہیں ہے اور بھارت نے ادھر نہیں آنا پاکستان نے ادھر نہیں جانا, تو یہ جو سچویشن ہے اس کا بیٹر سلیوشن یہی ہے کہ کسی ایسے ملک میں میچز رکھے جائیں جہاں پر دونوں ٹیموں کو کوئی مسئلہ نہ ہو, وہاں پر کوئی شیڈیولنگ کا مسئلہ نہ ہو, اور اس طرح کے کوئی سوٹیبل جو جگہ ہے وہ آسٹریلیا ہو سکتی ہے. ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ آسٹریلیا میں جو میچز ہوئے وہاں پر پاکستان اور آپ سیمی فائنل اٹھا کے دیکھ رہے T20 ورلڈ کپ کا, وہاں پر دونوں ٹیموں کے لیے کتنی زیادہ فینس آئے تھے, وہاں پر ہاؤس فل تھا, 95,000 کے قریب فینس آئے تھے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ وہاں پر بھی اگر پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے تو فین فالوئنگ وہاں پر بھی بڑی اچھی خاصی ہے. تو اسی لیے آسٹریلیا کا نام جو ہے میزبان کے طور پر سجیسٹ کیا جا رہا ہے, مگر اس حوالے سے ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا. بہت شکریہ. کولمبو میں ہمارے نمائندے شکیل کھٹرک ہم سے بات کر رہے تھے. دوسری جانب آسٹریلیا میں قومی ہاکی ٹیم کے ساتھ بد انتظامی تنازع میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے. صدر پاکستان ہاکی فیڈریشن کے استعفے کے اعلان کے ساتھ ہی چیئرمین PCB محسن نقوی کی انٹری سے صورتحال دلچسپ ہو گئی. محسن نقوی نے قومی ہاکی ٹیم کے کپتان عماد بٹ, جونیئر ہاکی ٹیم کے کپتان حنان شاہد اور سینئر کھلاڑیوں سے ملاقات کی ہے. چیئرمین PCB نے ملاقات میں کھلاڑیوں کو یقین دلایا کہ ہاکی کی بہتری کے لیے ان سے جو ممکن ہو سکا کریں گے. میڈیا سے گفتگو میں قومی ہاکی ٹیم کے کپتان عماد بٹ نے کہا کہ مجھ پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. قومی ہاکی ٹیم کا تربیتی کیمپ جمعے کے روز سے لاہور میں لگایا جائے گا. ہم نے کوچنگ کے لیے رولنڈ آلٹمنس کا نام دیا ہے. عماد بٹ نے میڈیا کو بتایا کہ ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ میں ٹیم کے کیمپ, ٹکٹنگ اور تمام معاملات چیئرمین PCB دیکھیں گے. اس موقع پر ڈائریکٹر میڈیا PCB عامر میر نے محسن نقوی کے PHF کے صدر بننے کے حوالے سے خبروں کی تردید کی ہے. انہوں نے کہا محسن نقوی چیئرمین PCB کی حیثیت سے ہاکی کے معاملات دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر طارق بگٹی نے ہاکی ٹیم کے کپتان عماد بٹ پر پابندی عائد کر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا. لاہور میں پریس کانفرنس میں طارق بگٹی نے آسٹریلیا میں قومی ہاکی ٹیم کے ساتھ بد انتظامی کا ذمہ دار پاکستان سپورٹس بورڈ کو ٹھہرایا. صدر PHF طارق بگٹی نے کہا کہ پاکستان سپورٹس بورڈ کی وجہ سے دورہ آسٹریلیا میں مسائل کا سامنا کرنا پڑا. ہاکی فیڈریشن کے پاس اتنے فنڈز نہیں تھے کہ وہ اس وقت وہاں سے سب مینج کرتے. آسٹریلیا میں ہوٹل بکنگ کے لیے پاکستان سپورٹس بورڈ نے رقم وقت پر ادا نہیں کی. پاکستان سپورٹس بورڈ میں خود گیا کہ ہمارے پیسے بھیج دو, مگر وہ کہتے ہیں کہ 2 ماہ لگیں گے. طارق بگٹی نے تو بد انتظامی کا ذمہ دار سپورٹس بورڈ کو ٹھہرایا ہے, لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان سپورٹس بورڈ نے اپنی انکوائری رپورٹ میں PHF کو قصوروار ٹھہرایا ہے. ذرائع کے مطابق رپورٹ میں کئی مالی معاملات کا بھی ذکر ہے. وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے انکوائری مکمل ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سپورٹس بورڈ کی 3 رکنی کمیٹی نے انکوائری رپورٹ وزیراعظم آفس کو بھجوا دی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب صدر PHF سپورٹس بورڈ کو ہی بد انتظامی کا ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے تو ایسے میں سپورٹس بورڈ جس معاملے میں خود بھی فریق ہے وہ کس طرح سے غیر جانبدار اور شفاف انکوائری کروا سکتا ہے. بہتر ہوگا کہ حکومت اس سارے معاملے کی غیر جانبدار اور شفاف انکوائری کرا کے پاکستان کے تشخص کو خراب کرنے کے ذمہ داروں کو کٹہرے میں لا کر مثال بنایا جائے. ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے. حکومت کو چاہیے کہ PHF کے مالی مسائل کا مستقل حل تلاش کرے تاکہ عالمی سطح پر اس قسم کی جگ ہسائی سے بچا جا سکے. پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد. غزہ میں نہتے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے مظالم کا راستہ روکنے کے لیے صدر ٹرمپ کی زیر صدارت بورڈ آف پیس کا اجلاس میں پاکستان سمیت 47 ممالک نے شرکت کی. اجلاس شروع ہونے سے پہلے شرکاء کا گروپ فوٹو ہوا. وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کی اجلاس میں شرکت اہم قرار دی جا رہی ہے. غزہ بورڈ آف پیس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا ہم جو کر رہے ہیں وہ امن ہے, اس لیے اسے پیس بورڈ کا نام دیا گیا ہے. غزہ امن بورڈ سب سے طاقتور تنظیم ہے جس کا اہداف اور اہمیت کے حوالے سے کوئی متبادل نہیں. صدر ٹرمپ نے کہا ہم غزہ کے مستقبل کے لیے روشن مستقل حل چاہتے ہیں. امید ہے کہ معاہدے کے مطابق حماس اپنے ہتھیار ہمارے حوالے کر دے گا. صدر ٹرمپ نے کہا میں نے امن کے لیے 8 جنگیں رکوائی اور 9ویں جنگ جلد خاتمے کے قریب ہے. ایران کے ساتھ اچھی بات چل رہی ہے. تقریباً 10 دنوں میں ایران کے بارے میں پتہ لگ جائے گا. انہوں نے واضح کیا کہ ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار تیار کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. صدر ٹرمپ نے اپنے خطاب میں وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایک مرتبہ پھر تعریف کی. صدر ٹرمپ نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف کو میں بہت پسند کرتا ہوں. پاک بھارت جنگ کے دوران وزیراعظم شہباز شریف سے تعلقات مضبوط بنے. صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ایک مرتبہ پھر عظیم فیلڈ مارشل قرار دیتے ہوئے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر بہت اعلیٰ سپہ سالار ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر اچھے فائٹر اور مضبوط شخصیت ہیں. صدر ٹرمپ غزہ بورڈ آف اجلاس میں بھارت کے جنگی طیارے مار گرائے جانے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مئی کی جنگ میں 11 طیارے گرائے گئے. میں نے دونوں ممالک سے کہا کہ اگر ڈیل نہیں کرو گے تو میں آپ سے ٹریڈ نہیں کروں گا. میں نے مودی کو کہا کہ جنگ نہ روکی تو ٹیرف لگا دوں گا. ایک شخص نے چیخ کر کہا کہ 200% ٹیرف نہ لگانا, ایسا نہ کرنا. صدر ٹرمپ نے کہا کہ جنگ بندی پر وزیراعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہماری پاکستان کے ساتھ ایک اچھی ٹریڈ ڈیل ہوئی ہے.
ذرائع کے مطابق اس بات کا کبھی امکان ہے کہ شہباز شریف کے اجلاس کی سائیڈ لائن پر یا اگلے دن وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات ہوگی۔ دوسری جانب پیس بورڈ کے اجلاس سے پہلے پاکستان کا انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے حوالے سے دو ٹوک موقف سامنے آیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا ہے کہ پاکستان نے انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس سے متعلق اپنی ریڈ لائن ظاہر کی ہے، اس کا مینڈیٹ سامنے آنے تک پاکستان کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اپنی فوج امن کے لیے دے سکتا ہے، حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے نہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں وزیراعظم شہباز شریف بھی غزہ کے لیے فوج بھیجنے کے معاملے پر وضاحت مانگیں گے۔ بورڈ آف پیس میں اسرائیل کی موجودگی کے سوال پر ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بورڈ آف پیس میں اسرائیل کے ہونے نہ ہونے سے پاکستان کو فرق نہیں پڑتا۔ سابق اسرائیلی وزیر اعظم نتالی بینٹ کا بیان افواہوں پر مبنی ہے، ہم اس کے کسی بیان کا رد عمل نہیں دیتے۔ دوسری جانب پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال پر افغان ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے ڈی مارش کیا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق 16 فروری کو باجوڑ میں دہشت گرد حملے پر افغان حکومت کو احتجاجی مراسلہ دیا گیا۔ ترجمان کے مطابق پاکستان فتنۃ الخوارج اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان میں دہشت گردی کے لیے بھارتی پراکسیز کی حمایت کرنے والے افغان طالبان رجیم کا خواتین کے حقوق کے حوالے سے چہرہ ایک بار پھر بے نقاب ہو گیا ہے۔ اسلام کا نام استعمال کرنے والے افغان طالبان بھی ہندوؤں کی ذات پات کے نظام کی پیروی کرنے لگے ہیں، جہاں طاقتور اور صاحب اختیار کو قانون ہاتھ میں لینے اور دوسروں پر ظلم کرنے کی کھلی چھوٹ ہے، جبکہ کمزور کو معمولی جرائم پر سخت سزائیں دی جاتی ہیں۔ خواتین پر تعلیم کے دروازے بند کرنے والے افغان طالبان نے ملک میں خواتین اور بچوں پر مشروط گھریلو تشدد کو قانونی طور پر جائز قرار دے دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق افغانستان میں طالبان حکومت نے ایک فوجداری ضابطہ نافذ کیا، جس کے تحت خواتین اور بچوں پر اتنا گھریلو تشدد جائز ہے کہ اس سے ان کی ہڈیاں نہ ٹوٹیں یا کھلے زخم نہ آئیں۔ نیا قانون طالبان کے سپریم لیڈر ہبت اللہ اخوندزادہ کے دستخط کے بعد باضابطہ طور پر قانونی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ نئے قانون کے مطابق شوہر اپنی بیوی اور بچوں کو جسمانی سزا دے سکتا ہے، تاہم اگر شدید طاقت کے استعمال سے واضح فریکچر یا نمایاں چوٹیں آئیں تو اسے زیادہ سے زیادہ 15 دن قید کی سزا ہو سکتی ہے، لیکن سزا اسی صورت میں ممکن ہوگی جب متاثرہ خاتون عدالت پر تشدد ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ خاتون کو مکمل پردے میں رہتے ہوئے اپنے زخم جج کو دکھانے ہوں گے، جبکہ عدالت میں اس کے ساتھ شوہر یا کوئی مرد سرپرست کی موجودگی بھی لازمی قرار دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شادی شدہ خاتون شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے رشتہ داروں سے ملنے جائے تو اسے 3 ماہ تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ 90 صفحات پر مشتمل اس نئے ضابطے کے تحت 2009 میں متعارف کرایا گیا خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کا قانون منسوخ کر دیا گیا ہے، جو سابقہ افغان حکومت کے دور میں نافذ کیا گیا تھا۔ اسلام کے نام نہاد علمبردار افغان طالبان رجیم کے نئے ضابطے کا آرٹیکل 9 افغان معاشرے کو 4 طبقات میں تقسیم کرتا ہے، جس میں علماء، اشرافیہ، متوسط طبقہ اور نچلا طبقہ شامل ہے۔ اس نظام کے تحت ایک ہی جرم کی سزا کا تعین جرم کی نوعیت یا سنگینی کی بجائے ملزم کی سماجی حیثیت کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ افغان طالبان رجیم کا نیا ضابطہ ہندوؤں کے ذات پات نظام سے متاثر لگتا ہے۔ افغان طالبان رجیم کے نئے قانون کے مطابق اگر کوئی عالم دین جرم کا ارتکاب کرے تو اسے محض نصیحت تک محدود رکھا جائے گا۔ اشرافیہ سے تعلق رکھنے والے فرد کو عدالت میں طلب کر کے مشورہ دیا جائے گا۔ متوسط طبقے کے لیے اسی جرم پر قید کی سزا مقرر ہے، جبکہ نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والوں کو قید کے ساتھ جسمانی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ سنگین جرائم میں جسمانی سزا کا نفاذ اصلاحی اداروں کی بجائے مذہبی علماء کریں گے۔ افغان طالبان رجیم کے متنازع قانون اور سزاؤں کے لیے دوہرے معیار پر سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ نام نہاد افغان حکومت کے نئے قوانین کہیں اس کی بھارت سے بڑھتی قربتوں کا نتیجہ تو نہیں؟ سوال یہ ہے کہ افغان طالبان رجیم کے نئے قوانین کون سے اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ کیوں کچھ مخصوص طبقات کو استثناء دیا گیا ہے؟ اسلام تو وہ دین ہے جو خواتین کے حقوق کے تحفظ کی بات کرتا ہے۔ اسلام تو امیر، غریب، کمزور اور طاقتور سب کے لیے ایک قانون کہتا ہے۔ اسلام میں تو جو جتنا صاحب اختیار ہے اسے اتنا ہی جواب دہ بنایا گیا ہے، لیکن افغان طالبان رجیم کے نئے قانون میں معاشرے کو مختلف طبقات میں تقسیم کر کے ان کے لیے جزا و سزا کے پیمانے بھی تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیمات تو نہیں، یہ تو طالبان کے نئے آقا مودی کے ہندو مت کی تعلیمات ہے، جہاں طاقتور کو کمزور پر ظلم کرنے کی کھلی چھوٹ دی جاتی ہے۔ پاکستان فرنٹ سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔